अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान को फराहम की जाने वाली इमदाद की तकसीम की आलमी मयार के मुताबिक ज़्यादा शफाफ निगरानी के लिए बनाए जाने वाले डैशबोर्ड को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की कौमी इदारों को बदनाम करने की मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने साइफर को कौमी मफादात के खिलाफ तब्दील किया उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि FIA की कमेटी सफारती साइफर से मुतालिक हालिया ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगी क्योंकि ये कौमी मफाद और आइन का मामला है। सदर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद, बहाली और सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ के लिए मज़ीद मदद फराहम करे। पाकिस्तान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब से निपटने के लिए अमेरिका के तवील मुद्दती मदद के अज़्म को यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत ने सूबे में सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की बहाली का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत की जानिब से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करने पर उसका एहतसाब करे। पाकिस्तान ने हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश जाहिर की है। हिंदुत्वा के ज़ेर असर भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के दौरे के खिलाफ बुध को पूरे मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। आज मकबूजा मगरबी किनारे में रमला के करीब इसराइली फ़ौज के एक हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और आज सलट में ख़वातीन के एशिया क्रिकेट कप के 5वें मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 9 विकेटों से हरा दिया। अहम खबरों का खुलासा आपने जाना और खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वक्कार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत को हिदायत की है कि वो सैलाब ज़दगान की काबिल एतमाद और शफ़ाफ अंदाज में इमदाद की फौरी निगरानी के लिए बैनुल अक़वामी मय्यार के मुताबिक एक डैशबोर्ड तैयार करे। उन्होंने ये बात डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म की तरफ से डैशबोर्ड को मज़ीद बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ देने के बाद तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सैलाब से मुताल्लिक़ इमदादी सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने जुमेरात को बैनुल अक़वामी अतिया दहिंदगान की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने की हिदायत की, जिसमें उनसे इंतहाई ज़रूरी अशिया, खुराक, दवाएँ और ख़ैमे फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। इससे पहले खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जब ये डैशबोर्ड तैयार किया गया तो जहां इसमें डिजाइन पैरामीटर था कि हम इमदादी कार्रवाइयों को बेहतर मरबूत कर सकें, इसके अंदर इस चीज को भी शामिल रखा गया है कि मुस्तकबिल में ये सॉफ्टवेयर और ये डैशबोर्ड हमें किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन के लिए बरूए कार हो और इसको हम इस्तेमाल कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कौमी इदारों की मुहिम के खिलाफ शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले अब इदारों को बदनाम करके अपने जराइम पर सज़ा से बचना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इस साजिशी अनासर अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुफिया सिफारती मरासले में तब्दीलियाँ करके कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी इससे बालातर नहीं। इमरान खान ऑडियो लीक्स का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इनसे पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब हुई है। इत्तलात व नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खुफिया सफारती मरासले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हालिया ऑडियो लीक्स की फौजदारी तहकीकात की जाएंगी। आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में FIA की कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो किसी सियासी मुदाखलत के बगैर काम करेगी। 28 तारीख को ये ऑडियो लीक्स आई, 30 तारीख को दूसरी ऑडियो लीक्स आई। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है। इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर और जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے آڈیو لیکس میں خفیہ سفارتی مراسلے سے کھیلنے کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس کے بعد ایک انٹرویو میں یہ اعتراف بھی کیا کہ ان سے خفیہ سفارتی مراسلے کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک قومی مفاد کا مسئلہ ہے اور آئینی معاملہ ہے اور اس سے قانونی طور پر نمٹا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے قومی مفادات پر سمجھوتا کرتے ہوئے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ ملتان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ دوسروں پر الزام تراشی کی ہے، تاہم اس پر غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے۔ ایک سوال پر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ریاست عالمی سمجھوتوں کی پاسداری کرنے کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے سمجھوتے کیے اور پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کو یہ وعدے پورے کرنا پڑے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں عدالت عالیہ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آج اسلام آباد میں یہ فیصلہ سنایا۔ سینٹ میں آج خواجہ سراہوں کے حقوق سے متعلق 4 بلوں سمیت 8 بل پیش کیے گئے۔ ان بلوں میں مفت اور ضروری تعلیم کا ترمیمی بل 2022، توشاخانہ انتظامی بل 2022، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت بلدیاتی حکومت کا ترمیمی بل 2022 اور آئینی ترمیم کا بل 2022 اور خواجہ سراہوں کے حقوق کے تحفظ کا بل 2022 شامل ہیں۔ خواجہ سراہوں کے تحفظ کے ترمیمی بل کے عنوان سے بھی 3 بل سینٹ میں پیش کیے گئے۔ چیئرمین نے بل متعلقہ کمیٹیوں کو بھیج دیے ہیں۔ اس سے قبل سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر قیادت آج دوپہر اسلام آباد میں دوبارہ شروع کیا گیا۔ سینٹ نے آج حقوق اطفال کے قومی کمیشن کے ترمیمی بل 2022، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بل 2022 اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بل 2022 سمیت 3 بلوں کی منظوری دی ہے۔ اس کے بعد سینٹ کا اجلاس کل شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد، بحالی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو میں اپنا تعاون تیز کرے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہالینڈ، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، زمبابوے اور سینیگال کے سفیروں کی طرف سے اسناد سفارت پیش کرنے کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ زہریلی گیس کے اخراج کے باعث حالیہ شدید ترین سیلاب آئے، جبکہ گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن اسے غیر معمولی سیلابوں، جنگلات میں آتش زدگی، گرمی کی شدید لہر اور قحط سالی کی صورت میں ماحولیاتی تبدیلی کے حملوں کا سامنا ہے۔ صدر نے ان ملاقاتوں کے دوران کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام اور زہریلی گیسوں کا اخراج ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک عمل کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو پاکستان سمیت خطرات سے 2-4 ملکوں کی مدد کا عہد کرنا چاہیے تاکہ ان میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ پاکستان نے سیلاب سے متاثرہ ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے قدرتی آفات سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی طویل مدتی عزم پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے واشنگٹن میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ دونوں امن میں شراکت دار ہیں اور اب انہیں مل کر اس چیلنج سے نمٹنا ہوگا اور بہتر اور ماحول دوست تعمیر نو کے ذریعے اس بحران کو ایک موقع میں بدلنا ہوگا۔ مسعود خان نے کہا کہ پاکستان میں غیر معمولی سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی اور فلوریڈا میں اس سے متعلقہ ریاستوں میں سمندری طوفان سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک موسمیاتی تبدیلی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔
صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے آج کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں سے سیلابی پانی کی نکاسی صوبائی حکومت کی ترجیح ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی صورتحال، راشن بیگز، مچھردانیاں، ٹینٹ اور دیگر ضروریات زندگی متاثرہ خاندانوں کو فراہم کرنے کے حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 27,90,079 ماسکیٹو نیٹس پرووائڈ کیے ہیں، پھر منرل واٹر ہے، بیڈ شیٹس ہیں، کچن سیٹ، سلیپنگ میٹس ٹینٹ سٹی میں دیے جا رہے ہیں۔ کوٹڑی بیراج میں جہاں پہ سیلاب کا ریلا بڑا تھا، ماشاءاللہ وہاں سے کافی بہتری آ گئی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے مزید بتایا کہ ضلع انتظامیہ کو سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے تمام ضروری مشینری فراہم کر دی گئی ہے۔ پشاور، بلوچستان کے 153 یونین کونسل اور گلگت میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے کی مہم آج شروع ہو گئی ہے، جو 12 روز جاری رہے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق مہم کے پہلے مرحلے میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے 9 ماہ سے 15 سال تک کے عمر کے 8 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی مہم خصوصی طور پر پشاور سمیت دیگر اضلاع میں بھی شروع کی گئی ہے، جو اس مہینے کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس دوران پشاور سمیت مختلف اضلاع میں 5 سال تک کے عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچانے کے لیے قریبی بنیادی مراکز صحت لے کر جائیں تاکہ انہیں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا سکے۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آج سے ٹائیفائڈ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے حسین فاروقی۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آج سے 12 روزہ ٹائیفائڈ کی بیماری سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا مہم بھی شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد ٹائیفائڈ کی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو بہتر بنانا ہے۔ گلگت بلتستان میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے 12 روزہ ویکسینیشن آج سے شروع ہو گئی ہے، جو 15 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ مزید تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ صوبائی وزیر سیاحت حاجی گلبر خان نے ایک تقریب کے دوران مہم کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے 9 ماہ سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ 15 روزہ مہم کے دوران صوبے میں 3,81,000 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 430 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے انڈونیشیا کی ایک فٹ بال گراؤنڈ میں بھگدڑ مچنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں صدر نے سوگوار خاندانوں، انڈونیشیا کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت مشکل کی اس گھڑی میں انڈونیشیا کے اپنے بھائیوں کے دکھ اور غم میں برابر کی شریک ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی دہشت گردی میں اس کے نام نہاد طور پر ملوث ہونے سے متعلق بھارت کے وزیر خارجہ کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان مبینہ طور پر بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے آج ایک بیان میں کہا کہ بھارتی رہنماؤں کی طرف سے اس طرح کے جھوٹے بیانات عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے دہشت گردی کے بارے میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مرتکب ریاست کے طور پر بدنامی چھپانے کے لیے ہمسایہ ممالک پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے واضح ثبوت موجود ہیں، جہاں 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی مسلسل نہتے کشمیریوں کو ہراساں کر رہے ہیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، جنہیں ہر طرح سے استثناء حاصل ہے۔ عاصم افتخار نے بھارت پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور ان کی خواہشات کے مطابق اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بی جے پی اور RSS کے انتہا پسندوں کی طرف سے جاری زعفرانی دہشت گردی سے بھی آگاہ ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ بین الاقوامی برادری عالمی امن میں پاکستان کے کردار اور خدمات کا بھرپور اعتراف کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے مذموم عزائم رکھنے والے عناصر اور ریاستوں کی طرف سے اس کے خلاف دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت اپنی سرزمین اور خطے کے دوسرے ممالک سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی معاونت میں ملوث ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے اور ہمسایہ ممالک میں بدامنی پھیلانے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ پاکستان نے بھارت کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ اسلام آباد میں طلب کیا اور حریت رہنما الطاف احمد شاہ کی بگڑتی صحت پر اظہار تشویش کیا، جو گزشتہ 5 سال سے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید ہیں۔
ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ ناظم الامور کو بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکام کی جانب سے الطاف احمد شاہ کو علاج معالجے کی مناسب سہولت کی فراہمی میں ناکامی انتہائی افسوسناک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ بات باعث افسوس ہے کہ الطاف احمد شاہ کے اہل خانہ کی جانب سے بار بار اپیل کے باوجود، جن میں وزیر اعظم کے نام لکھے گئے خطوط بھی شامل ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی لاپرواہی اس بات سے ظاہر ہے کہ الطاف احمد شاہ کو ابھی تک ہسپتال داخل نہیں کرایا گیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ بھارتی حکام ان کے اہل خانہ کو ان سے ملنے کی اجازت دینے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کی آوازوں کو دبانے کے لیے جھوٹے مقدمات میں غیر قانونی قید اور مکارانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں کو نشانہ بنانے سے باز رہے ہیں۔ ہندتوا کے زیر اثر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے کے خلاف بدھ کو پورے مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے اور دیگر حریت تنظیموں اور رہنماؤں نے اس کی حمایت کی ہے تاکہ یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری اپنے وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت سڑکوں پر یا نام نہاد ترقیاتی منصوبوں کے اعلان کے ذریعے کشمیری عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازع کشمیر کا اس کے تاریخی پس منظر میں حل چاہتے ہیں۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ RSS کے حمایت یافتہ فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں دہشت گردی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حریت کانفرنس نے زور دیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے 1.5 ارب لوگوں کا مستقبل تنازع کشمیر کے پرامن حل سے وابستہ ہے۔ بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے نام پر سخت پابندیوں اور تلاشیوں کے علاوہ پورے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بیک وقت محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر مسلم اکثریتی کارگل سے بدھ مت کے اکثریتی ضلع لیا میں ٹرانسپورٹرز کے داخلے پر پابندی کے لداخ انتظامیہ کے امتیازی حکم کے خلاف کارگل میں 4 روزہ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مذہبی سیاسی تنظیموں سمیت تمام فریقین نے ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں سکھ فار جسٹس نے کہا ہے کہ 18 ستمبر کو 1,10,000 سے زائد سکھوں نے حق رائے دہی استعمال کیا، جو ایک بڑا ٹرن آؤٹ تھا، اور 5 بجے شام ووٹنگ کا وقت ختم ہونے پر ہزاروں رائے دہندگان ووٹ نہیں ڈال سکے تھے۔ منتظمین کے لیے قطاروں میں کھڑے 40,000 افراد کے ووٹ ڈلوانا ممکن نہ تھا۔ سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسل گربتونت سنگھ پونا نے کہا کہ خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کا فیصلہ مقامی سکھ برادری کے مطالبے اور تمام سکھ تنظیموں کی مشاورت سے کیا گیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ نے حال ہی میں ہونے والی ہلاکت خیز جھڑپوں کے بعد مستقبل کے امن معاہدے کے لیے جنیوا میں مذاکرات کیے۔ باکو میں وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ آرمینیا کے وزیر خارجہ ارت مرزویان اور ان کے آذربائیجانی ہم منصب جیہان بیراموف نے امن معاہدے کا مسودہ تیار کرنے کے لیے جنیوا میں ملاقات کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات اگست میں برسلز میں یورپی یونین کی ثالثی میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد شروع کیے گئے۔ آذربائیجان نے اپنے علاقوں سے آرمینیا کے مسلح افواج کے مکمل انخلاء، ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی رابطوں کی بحالی پر زور دیا ہے، جبکہ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فریقین نے امن معاہدے اور نیگورنو کاراباخ میں آرمینیائی نسل کے لوگوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رملہ کے قریب اسرائیلی فوج کی ایک کارروائی کے دوران 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپوں میں 16 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں متعارف دھڑے قومی سطح پر فائر بندی میں توسیع کے سمجھوتے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے سمجھوتے کی توسیع کی حتمی مدت گزرنے کے بعد ایک بیان میں اپنے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران اشتعال انگیزی سے گریز کرے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج بھی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ امن کا موقع ضائع نہ کریں اور یمنی عوام کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔
امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے مشیر اعلیٰ ابراہیم کیلین سے ملاقات کی اور فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں نے استنبول میں بھی ایک اجلاس میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن مذاکرات کی حمایت، بحیرہ روم میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت اور روس کی طرف سے یوکرینی علاقوں کے غیر قانونی انضمام کی کوششوں کی مذمت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کا سامنا کرنے والی سیکورٹی فورسز کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ایران میں 2 ہفتے سے جاری کشیدگی پر اپنے پہلے تبصرے میں انہوں نے کہا کہ پولیس سمیت ہماری سیکورٹی فورسز کا فرض ہے کہ وہ ایرانی قوم کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی حراست میں ایک نوجوان خاتون کی ہلاکت کے بعد پھوٹنے والا آج کا مظاہرہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے اور یہ عام ایرانی شہریوں کی کارروائی نہیں ہے۔ رہبر اعلیٰ نے کہا کہ تاہم ماشا امانی کی موت نے مجھے گہرا دکھ دیا اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج سلہٹ میں خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے 5ویں میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 71 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 12.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کل سری لنکا اور تھائی لینڈ کے درمیان اسی مقام پر میچ کھیلا جائے گا جو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہوگا۔ اپنی طرز کی پہلی پاکستان جونیئر لیگ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 6 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ 16 روزہ ایونٹ میں 6 فرنچائزز حصہ لے رہی ہیں جو اسی مقام پر 21 اکتوبر کو ختم ہوگا۔ تمام ٹیمیں 24 کھلاڑیوں کے اسکواڈ پر مشتمل ہوگی جن میں غیر ملکی کھلاڑی بھی مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میچوں کے اوقات اسکول اور کالج کے طلباء کو مد نظر رکھ کر مقرر کیے گئے ہیں۔ فٹ بال کی بین الاقوامی ایسوسی ایشن فیفا نے کہا ہے کہ انڈونیشیا کے فٹ بال اسٹیڈیم میں افسوسناک واقعہ سب کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ فیفا نے اس دن کو سیاہ دن قرار دیا اور انڈونیشیا کے فٹ بال فیڈریشن کے حکام سے اس پر رپورٹ طلب کی ہے۔ حکام کے مطابق انڈونیشیا میں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے 17 بچوں سمیت 174 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے انڈونیشیا کے ایک فٹ بال گراؤنڈ میں بھگدڑ مچنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں صدر نے سوگوار خاندانوں، انڈونیشیا کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری محمد یعقوب نے والی بال کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود ہم ملک میں والی بال کے کھیل کے فروغ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ لاہور گیریزن گولف کلب نے اسلام آباد گولف کورس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسرا پاکستان گولف فیڈریشن انٹر کلب گولف ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ اور وزیراعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت بنوں کے قاضی محب ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والے 2 روزہ ٹرائلز کے دوران مجموعی طور پر 24 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا۔ ٹرائلز میں مجموعی طور پر 165 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تجارتی خبروں سے۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی صدارت میں آج لاہور میں پنجاب کی چھوٹی صنعتوں کے ادارے کے سالانہ بورڈ اجلاس میں ادارے کے قواعد و ضوابط میں ترامیم اور او ڈی پی کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی تشکیل کی منظوری دی گئی۔ بورڈ نے رواں سال کے لیے چھوٹی صنعتوں کے لیے قرضہ اسکیموں پر مارک اپ ختم کرنے کے مراعاتی پیکج کی توسیع اور حکومت کی چھوٹی صنعتی اسٹیٹس کے لیے زمین کرائے پر لینے کے لیے ذیلی کمیٹی کی تشکیل کی بھی منظوری دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معیشت کے استحکام میں چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے گھریلو صنعتوں کو بنیادی سطح پر فروغ دینے کے لیے مؤثر نظام بنانے کی ہدایت کی۔ میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ریجنل ڈائریکٹر نے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ اور اس سے متعلقہ امور کے بارے میں غلط رپورٹ جمع کروائی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 83 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,211 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 185 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ ہفتے آخری روز 205 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ہب پاور کمپنی کے سب سے زیادہ 30 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق
روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 226 روپے 17 پیسے، قیمت فروخت 231 روپے 24 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 251 روپے 42 پیسے اور قیمت خرید 257 روپے 9 پیسے، یورو قیمت خرید 292 روپے 22 پیسے اور قیمت فروخت 226 روپے 74 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 60 روپے 12 پیسے اور قیمت فروخت 61 روپے 61 پیسے، یو اے ای درہم قیمت خرید 61 روپے 98 پیسے اور قیمت فروخت 62 روپے 97 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 56 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 59 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,25,429 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آج لاہور میں الحمرا آرٹ کونسل کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ خطاطی مقابلے میں 180 سے زائد خطاطوں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے تقریب کا افتتاح کیا۔ خطاطی کا یہ مقابلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسماء مبارک، قرآنی آیات، رباعیات، قصیدہ بردہ شریف اور احادیث پر مبنی ہے۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے ویک اندرون لاہور کے نام سے منفرد ٹور کا آغاز کیا ہے۔ یہ ٹور دہلی گیٹ سے شروع ہو کر چوک پرانی کوتوالی پر ختم ہوتا ہے۔ اس ٹور میں سیاح تربیت یافتہ ٹورسٹ گائیڈ کی مدد سے 14 مقامات دیکھ سکیں گے۔ اس منفرد ٹور میں اندرون لاہور کی تنگ گلیوں، قدیم ورثوں اور بازاروں کی سیر کروائی جائے گی۔ اس ٹور میں ڈھول اور دھمال میں ثقافتی پرفارمنس اور ہارمونیم، طبلہ، ہیرگوئی اور منکی شو شامل ہے۔ سیاحوں کو لسی، چلم، مربع، نان خطائی جیسی غذاؤں سے مستفید ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے خبریں اور ابھی چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دنیا بھر میں رہائش کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے مسائل، ماحول اور انسانی غربت پر اس کے اثرات سے عہدہ برا ہونا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے فرق کو سمجھیں، کوئی فرد اور کوئی جگہ پیچھے نہ رہے۔ رہائش کا عالمی دن ہر سال اکتوبر کے پہلے پیر کو منایا جاتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں سائنسدانوں کے سامنے ایسے نئے شواہد آئے ہیں جو مریخ میں پانی کی موجودگی کے امکانات کے متعلق بتاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیمبرج کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں پہلی بار ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن کے مطابق مریخ کے جنوبی قطب میں برف کے نیچے مائع پانی موجود ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اتنے ٹھنڈے درجہ حرارت میں مائع حالت میں رہنے کے لیے جنوب قطب کے نیچے موجود پانی کو انتہائی نمکین ہونے کی ضرورت ہوگی، جس کے سبب اس میں کسی مائکروبیل کی زندگی مشکل ہوگی۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی، جانتے ہیں۔ موسم کا حال بتا رہے ہیں ماہر موسمیات فرمان عباسی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم چترال میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 40 اور نورپور تھل میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33، لاہور 36، کراچی 34، پشاور 35، کوئٹہ 29، مظفر آباد 35 اور گلگت میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بارانی اور نہری علاقوں میں اگلے چند روز تک بارش کا امکان نہیں ہے۔ کسان حضرات اپنی اگلی فصل کی کاشت مقررہ وقت پر یقینی بنائیں۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کو فراہم کی جانے والی امداد کی تقسیم کی عالمی معیار کے مطابق زیادہ شفاف نگرانی کے لیے بنائے جانے والے ڈیش بورڈ کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے تحریک انصاف کے سربراہ کی قومی اداروں کو بدنام کرنے کی مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں نے سائفر کو قومی مفادات کے خلاف تبدیل کیا انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کی کمیٹی سفارتی سائفر سے متعلق حالیہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گی کیونکہ یہ قومی مفاد اور آئین کا معاملہ ہے۔ صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد، بحالی اور سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے مزید مدد فراہم کرے۔ اور پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے پر اس کا احتساب کرے۔ آج سلہٹ میں خواتین کے ایشیا کرکٹ کپ کے 5ویں میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد،
مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد خان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمین، مدیر کھیل کی خبریں طارق محمود، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس روف، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان، مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔